नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि बरतानवी हुकूमत नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी करवाने में हेल्प करने जा रही है। पिछली बरतानवी हुकूमत ने आलमी अदालत को रोक दिया था और उसको प्रेशराइज किया था, अरेस्ट वारंट रुकवाने में पूरी तरह से वो पेश रही। लेकिन अब नई हुकूमत जो कि फ़लस्तीन की रिकग्निशन का वादा करके उस चीज़ का वोट लेकर आई, जो इस चीज़ का वोट लेकर आई कि हम इसराइल का असलहा बंद करेंगे, उस नए वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से कॉल में फिल फौर जंगबंदी की बात की है। साथ ये कहा है कि वो फ़लस्तीन को रिकग्नाइज करने जा रहे हैं, वो फ़लस्तीन के क़याम को सपोर्ट करते हैं। और साथ अब खबरें ये आ रही हैं कि वो नेतन्याहू का वारंट जो जारी करवाने में भी हेल्प करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा फैसला, ये एक तारीखी फैसला है, ये जो काम होने जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, खबर ये है कि नेटो ने रशिया का एक बॉम्बर चुराने की कोशिश की है जो कि न्यूक्लियर भी कैरी कर सकता है, या यूं समझ लीजिए कि नेटो ने न्यूक्लियर चुराने की कोशिश की है यूक्रेन के लिए। यानी ये कार्रवाई यूक्रेन की थी लेकिन सपोर्टेड बाय नेटो की। तो बात तो हद से गुजर गई है, बात तो आगे बढ़ गई है। और जिसको प्यूटन ने कहा था कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ मामला जा रहे हैं आज से कोई 15-20 दिन पहले, और उन्होंने सीज फायर का प्रपोजल रखा था लेकिन उसको कबूल नहीं किया गया। तो न्यूक्लियर बम चुराने की कोशिश की गई है रूस का, जिसके ऊपर उन्होंने 2 सालों में सबसे बड़ा अटैक कर दिया है यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर। 2 सालों की जंग में सबसे बड़ा अटैक उन्होंने किया है और उन्होंने कहा कि नेटो इसके लिए तैयार हो जाए और यूक्रेन इसके लिए तैयार हो जाए। जो काम उन्होंने किया तो वहां पर सूरत हाल बहुत खराब हो गई है। इधर अमेरिका ने इराक से निकलने से इनकार कर दिया है और इसके साथ साथ नाज़रीन, फ़लस्तीन ने कहा है, हमास ने कहा है कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे, क्योंकि एक ऐसी खबर आई है कि जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की खबर पिछले 9 महीनों में रिपोर्ट नहीं हुई। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रांस में नाज़रीन वायलेंट मुजाहरे शुरू हो गए हैं। फ्रांस में जो फार राइट पार्टी यानी मैक्रोन की मुखालिफ पार्टी जीत रही थी वो हार गई है। तो वो अचानक से हारी और मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता था हारने का, वो पहले राउंड में मेजॉरिटी के साथ जीत रहे थे। अब वो हारी है तो वहां पर अब ये कहा जा रहा है कोई धांधली हुई है या क्या मामला हुआ है। तो वायलेंट मुजाहरे फ्रांस में शुरू हो गए हैं। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वहां पर भी सूरत हाल बहुत खराब है। ये बहुत बड़ी खबरें रीजनली भी आपके सामने रखेंगे और ग्लोबली भी वो तमाम मामला जो कनेक्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की जंग को आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। बड़ी एक्सक्लूसिव तफसीलात जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, आपको सबूतों के साथ बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जो बहुत बड़ी खबर है जिसको मैं तारीखी खबर कहूंगा वो ये है कि नई बरतानवी हुकूमत उसने अलाउ करने जा रही है नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट। अब ये बरतानिया के हवाले से बहुत बड़ा चेंज होगा। बरतानिया ही है जिसने जमीन लेकर दी, जो सबसे पहला मुहाफिज इसराइल का था। तो इसके आप पहले जरा खबर देखिए। यूके पीएम स्टारमर टू ड्रॉप डिले ऑन नेतन्याहू आईसीसी अरेस्ट वारंट्स। यानी जो पिछली गवर्नमेंट थी ऋषि सुनाक की, उसने प्रेशराइज किया हुआ था और उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था कि आलमी अदालत की इसराइल के ऊपर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। यानी ये उसकी समझ लें कि वक़्त औकात ही नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी कर सके। ठीक है, लेकिन ये हुकूमत करने जा रही है। अब मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया भर में होने वाले वाक़यात जो हम आपके सामने रख रहे थे, आज आपको पता चला कि वो दुनिया में होने वाले वाक़यात कैसे बराह रास्त इम्पैक्ट कर रहे हैं। हम यूरोप की सूरत हाल, बराज़म अफ्रीका की सूरत हाल, यूरोप में होने वाले इलेक्शंस, नई हुकूमतें, इनकी खबरें आपके सामने शेयर कर रहे थे। आज आपको पता चला कि जी ये नई गवर्नमेंट्स आई हैं तो कैसे पॉलिसी टुवर्ड्स इजराइल जो है वो बदल रही है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी बात नाज़रीन ये है कि जो हम अवामी इनकलाब की बात कर रहे थे कि यूरोप के अंदर एक अवामी इनकलाब आ रहा है, अवाम फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं जो कभी इसराइल के लिए निकलते थे। पहली बार यूरोप में ऐसा हुआ कि इलेक्शन में फ़लस्तीन की हिमायत के ऊपर वोट मिला और इसराइल की हिमायत करने वाली पार्टी लेबर वो इबरतनाक शिकस्त के साथ हार गई। ऋषि सुनाक को, उसकी पार्टी को इबरतनाक शिकस्त हुई। 14 साल के बाद वहां पर वो आई। तो वो अवामी इनकलाब है जिससे ये सारा कुछ हुआ। तो बात सारी नाज़रीन ये है कि जो तब्दीली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं ये प्रो इसराइल हैं। इनकी वाइफ एक जिसको कहते हैं कट्टर यहूदी,
اور وہ ہر ہفتے جو ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں وہ پرفارم کرتی ہیں. لیکن اب مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ ہے عوام کا. جو میں عوامی انقلاب کی ہم پچھلے 3-4 مہینوں سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے. حکومتیں جو مرضی سوچیں, عوام کا جو فیکٹر بدلا ہے یہ ڈیسائیڈنگ آگے چل کر ثابت ہوگا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وزیراعظم بے شک پرو اسرائیل ہے, لیکن اگر وہ اسرائیل کے خلاف ایکشن نہیں لیتا تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو رشی سونک کے ساتھ ہوا. مجھے بتائیے, کیا نئی گورنمنٹ اس بات کو افورڈ کر سکتی ہے کہ لندن کی سڑکیں دوبارہ سے بھر جائیں لاکھوں مظاہرین سے؟ پچھلے ایک سوا ایک مہینے میں مظاہرے نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ برطانیہ الیکشن میں چلا گیا تھا. اب وہاں پر الیکشن ہو گئے اور وہ گورنمنٹ ووٹ مانگ کر آئی تھی فلسطین کے حق. اگر ابھی وہ فلسطین کو نئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, بے شک وہ پرو اسرائیل ہے, لیکن اگر سپورٹ نہیں کرے گی تو وہ جو اتنی پاپولیرٹی کے ساتھ آئی ہے وہ ان پاپولر ہو جائے گی, اور حالات وہاں پر وہی ہو جائیں گے جو رشی سونک کے ٹائم کے اوپر ہو رہا. اچھا, اس سے آگے کیا ہوگا اگر وہ پھر بھی اسرائیل کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتی ہے ان مظاہروں کے باوجود بھی؟ تو اس کا انجام آپ کے سامنے اب ثابت ہو رہا ہے کہ جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے, اس ڈوبتے جہاز کے ساتھ وہ بھی ڈوب رہا ہے. یعنی ان ریاستوں نے دیکھیں اپنا کیا نقصان نہیں کروایا. اس جنگ میں یورپ نے کیا اچیومنٹ حاصل کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی, بلکہ ان حکومتوں کے تخت نگلے گئے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں, اور ان کے ملکوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے, اکنامیکلی بھی, ڈپلومیٹکلی بھی, ان کے امیج کے لحاظ سے بھی, ہر لحاظ سے ان کو نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا ہے. تو بات یہ ثابت ہوئی کہ تبدیلی آ چکی ہے ویسٹ کے اندر. حکومتیں مجبور ہیں, چاہے ان کا دل اسرائیل کے لیے دھڑکتا ہو, لیکن عوام کا دل اسرائیل کے لیے نہیں دھڑک رہا. تو عوام کے پریشر کے اندر وہ مجبور ہیں ایکشن لینے کے لیے, اور اگر وہ ایکشن پھر بھی نہیں لیتی اور وہی کام کرتی ہیں جو ان کی پچھلی حکومتیں کر رہی تھی, تو پھر اسرائیل تو ڈوب رہا ہے, ساتھ یہ بھی ڈوبیں گے. یہ چیز ہے وہ ثابت ہو رہی ہے. تو یہ ایک تاریخی انقلاب ہے, تاریخی تبدیلی ہے جو اس فرنٹ کے اوپر آ رہی ہے, پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آ رہی ہے. انہوں نے فلسطین کو تاریخ کے پنوں سے ہٹانے کی کوشش کی. انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ویسٹ کو کہ کوئی فلسطین تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, لیکن آج ساتوں بر اعظم میں جس کا نعرہ لگ رہا ہے وہ فلسطین ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اب میں آپ کے سامنے وہ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, جس سے آپ کی روح کانپ جائے گی. یہ وہ خبر ہے جو پچھلے 9 مہینوں کے اندر شیئر نہیں ہوئی, اور مجھے نہیں پتا کہ اس خبر کو بیان کیسے کرنا ہے, اور مجھے نہیں پتا کہ اس خبر کو آپ بیئر کس طرح سے کریں گے. ناظرین, انگلینڈ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور یہ 1823 کے اندر یہ قائم ہوا تھا. یعنی بہت کریڈیبل یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. یہ ویکلی اپنا ایک جرنل جو ہے وہ جاری کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی 1823 کا قائم ہوا, دنیا کا یہ معتبر مانا جاتا ہے. ناظرین, اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے غزہ کے اوپر. اس نے رپورٹ میں آپ کو پتا ہے کیا بتایا ہے؟ اس نے رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس وقت تک غزہ میں 1,86,000 شہادتیں ہو چکی ہیں. جی ہاں, آپ کی روح کانپ جائے گی. یہ جو سٹیٹس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, 1,86,000 شہادتیں ہو گئی ہیں. اس وقت جو سرکاری اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں غزہ سے وہ 38,000 کچھ ہیں, کہ 38,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے. اور میں جو سٹیٹس آپ کے سامنے رکھتا تھا, میں کہتا تھا کہ یہ 38,000 کو ہم نہیں مانتے, تعداد اس سے زیادہ ہے. میں کہتا تھا کوئی 60,000 کے قریب کم سے کم شہادتیں ہو چکی ہیں. یہ 38,000 والے سٹیٹس صحیح نہیں ہیں, حالانکہ وہ فلسطین کے سٹیٹس ہیں, مطلب فلسطینی سرکاری اعداد و شمار ہیں, لیکن وہاں پر چونکہ مکمل ایک تباہی ہے, لاشیں گلیوں میں پڑی ہوئی ہیں, سڑکوں میں, بلڈنگز میں, اجتماعی لاشیں ابھی تک ریکور نہیں ہو پا رہی. تو ان بنیادوں کے اوپر میں کہتا تھا کہ 38,000 نہیں, کوئی 60,000 کے قریب ہیں. اور آج انگلینڈ کے انسٹیٹیوٹ نے کیا بتایا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شہادتیں نہ 38,000 ہیں, نہ 50 اور 60,000 ہیں, یہ 1,86,000 ہیں. اب مجھے بتا دیجئے کہ اس کے بعد کیا ہے. یعنی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ ایکچولی غزہ میں کتنا ظلم ہو چکا ہے. جو حقائق آپ کے سامنے اور میرے سامنے رپورٹ ہو رہے ہیں وہ کیا 40% بھی ہیں, وہ 50% بھی ہیں. یعنی وہ 38,000 کہہ رہے ہیں, تو شہادتیں ڈبل نہیں ہیں بلکہ کئی گنا زیادہ. تو 50, تو ہمارے سامنے تو صرف 30% حقائق آ رہے ہیں نا. یعنی ظلم کی داستانیں تو ابھی کھلی نہیں ہیں. جو رپورٹ ہوا ہے ظلم, اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن یہ کہتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں, دنیا کی کسی جنگ میں اتنا ظلم نہیں ہوا جو رپورٹ ہوا ہے. تو ایکچول کتنا ہے اس کا ملبہ دنیا کیسے اٹھائے گی؟ مجھے بتائیے.
اس کا ملبہ ہم کیسے اٹھائیں گے, انسانیت کیسے اٹھائے گی. تو یہ سٹیٹ سامنے آنے کے بعد دو چیزیں ناظرین میں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یا تو یہ اینڈ آف ٹائم ہے جو کچھ یہاں غزہ میں ہو چکا ہے, یا تو قیامت آنے والی ہے, یا تو پھر یہ اینڈ آف ٹائم ہے, یا پھر ایک ورلڈ وار آ رہی ہے. ان دو چیزوں کے علاوہ مجھے تیسری چیز سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ کو آ رہی ہے تو مجھے بتا دیں کہ اس کے بعد کہ دنیا میں کوئی امن, کوئی انسانیت بچ گئی ہے؟ امن تو رخصت ہو گیا, دنیا سے چلا گیا, اور انسانیت بھی دنیا سے چلی گئی. 1,86,000 شہادتیں صرف اور صرف 9 مہینوں کے اندر, اور پتہ نہیں یہ بھی ایکچول ہیں یا نہیں, پتہ نہیں یہ بھی ایکچول ہیں یا نہیں. اور جو پھر زخمی ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ پچھلے دنوں اچانک ایک رپورٹ آپ کے سامنے نہیں آئی تھی کہ جناب 21,000 بچے مسنگ ہیں, یعنی اچانک رپورٹ آ گئی. اس کے بارے میں کچھ چیزیں, ایسا نہیں تھا کہ پہلے کوئی انالیسز ہو رہا تھا کہ اچھا یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں. اچانک رپورٹ آئی کہ 15,000 جو شہید ہو گئے ہیں وہ تو الگ ہیں, جو ہزاروں باقی ملبے تلے ہیں ان کا بھی انہوں نے 8 سے 10,000 ایسٹیمیٹ بتایا ہوا تھا کہ 8 سے 10,000 ان 15,000 کے علاوہ ہیں جو ملبے تلے بچے دبے ہوئے ہیں. ان کے علاوہ جو رپورٹ سامنے ہے کہ 21,000 مسنگ ہیں, ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان کا کیا ہوا. اسرائیل نے ان کو مار دیا, کہیں پھینک دیا, کہیں دفن کر دیا, ان کو ساتھ لے گیا, پریزن میں لے گیا, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اسرائیل کی 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے. اسرائیل سیز پریزنر سویپ ڈیل ناٹ ٹو سٹاپ اگریشن آن غزہ. ہم اگر ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو اس غزہ کے اوپر اگریشن نہیں روکیں گے. سموترک کیا کہہ رہا ہے؟ اسٹاپنگ دا وار ناؤ and allowing Hamas to recover is foolishness that will destroy the war achievements that we achieved with so much blood. کہ یہ اب تو جنگ روکنا ایک حماقت ہوگی, ہم کسی طور پر جو ہے وہ جنگ نہیں روکیں گے. تو جو میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جو پچھلے یہ 4 دنوں سے مذاکرات شروع ہیں, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈھکوسلا ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈرامے بازی ہے. تو 1,86,000 شہید کرنے والے کیا آپ کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں گے؟ کیا فلسطینیوں کو قبول کریں گے اتنا سارا ظلم کرنے کے بعد؟ ٹھیک ہے, یا اسرائیل آپ کو مذاکرات کے ذریعے فلسطینی ریاست دے گا؟ تو بات ناظرین بہت آگے نکل چکی ہے. اس وقت مصر میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, وہاں پر CIA چیف ادھر ادھر آ رہے ہیں. لیکن کیا یہ لوگ پھر سہولت کار نہیں ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہاں پر مطلب ان کو ٹائم بائی کرنے کا موقع دے رہے ہیں؟ اور میں آپ کو مصر کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھ دوں, مصر کی خبر آپ کے سامنے رکھ دوں, اور کس طرح سے یہ خبر میں آپ سے شیئر کروں. ایجپٹ نے ناظرین پتہ ہے آج وہاں سے خبر کیا ہے کہ ایجپٹ کے ساتھ جو اسرائیلی ڈیلیگیشن وہاں پر جا رہا ہے, ایجپٹ کے ہائی آفیشلز کے ساتھ اسرائیلی ڈیلیگیشن بیٹھ کر ڈسکس یہ کرے گا کہ رفح بارڈر کے اوپر ایک بیریئر کس طرح سے بنانا ہے کہ سمگلنگ کو روکا جا سکے. یہ جو اسرائیلی ڈیلیگیشن جا رہا ہے, جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کرنے جا رہا ہے, وہاں پر کیا ڈسکس کرنے جا رہا ہے کہ رفح بارڈر کے اوپر بیریئر کیسے بنانا ہے, سمگلنگ کو روکا ہے. او بھائی کون سی سمگلنگ وہاں سے ہو رہی ہے؟ اور مصر سے ڈسکشن, یعنی مصر کے کیا آپ کو بیانات یاد ہیں؟ مصر کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا رفح میں یہ داخل ہوئے تو ہماری ریڈ لائن ہے. انہوں نے وہ رفح میں مئی میں وہ رفح میں داخل ہوئے, 2 مہینے ہو چکے ہیں. اور پھر مصر نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ مصر نے کہا تھا کہ یہ تو اسرائیل ایک لمیٹڈ آپریشن کرنے کے لیے رفح میں داخل ہوا ہے, یہ تو بس چھوٹا سا آپریشن کر کے نکل جائے گا. آج اس بات کو 2 مہینے ہو چکے ہیں, اور گلی گلی میں اس وقت رفح میں لڑائی جاری ہے. انہوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا رفح کو, سیویلینز کی جو سارا انفراسٹرکچر ہے. اور رفح کراسنگ جو مصر کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, اس رفح کراسنگ کو انہوں نے مطلب مسمار کر دیا ہے مکمل. وہاں پر وہ کب سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور مصر ان کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں پر بیریئر کیسے بنانا ہے, سمگلنگ کو کیسے روکنا ہے. کون سی سمگلنگ ہو رہی ہے؟ تو بات ناظرین صرف یہ ساری یہ ہے کہ جنہوں نے یہ بے بسی دکھائی ہے, جنہوں نے یہ بے حسی دکھائی ہے, وہ سارے بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. تو سارا جو کچھ کرنا ہے, جس نے آزادی لے کر دینی ہے, جس نے یہ سارا یہ جسٹس لے کر دینا ہے, وہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے. سارا جو جس کے اوپر امیدیں ہیں وہ ایکسس آف ریزسٹنس ہے, وہی کرے گی. اور جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے, جو ان کے سہولت کار بنے, وہ خود نقصان اٹھائیں گے. یہ وقت آپ کو ثابت کرے گا. شاید آج آپ کو میری اس بات پہ یقین نہ آئے, لیکن وقت ثابت کرے گا. دیکھیں وہ اوپر بھی تو ایک ذات بیٹھی ہے, مطلب جو کیا بچوں کی چیخیں اوپر نہیں سنائی دے رہی, ان مظلوموں کی چیخیں اوپر تک نہیں جا رہی؟ تو جو اس میں سہولت کار ہیں, کیا وہ نقصان نہیں اٹھائیں گے؟
تو یہ سوچنے والی بات ہے نا, وقت آپ کو ثابت کرے گا. اور ذرا اسرائیل کے اندر سے ایک سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے, if Netanyahu again rejects the deal, it will be as if an atomic bomb has been dropped on us. ایک طرف ایکسس آف ریزسٹنس, ان کے اوپر جو ہے وہ غیرت مند ایک فورسز جو ہے وہ ان کے اوپر ٹوٹنے والی ہیں تمام اطراف سے جنگجو, طالبان کے جنگجو اس وقت شام میں پہنچے بیٹھے ہیں. اور دیکھیں وہ اپنے طور پر جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ ان کی فل اینڈ فائنل جنگ ہے, تو وہ اپنی اسٹریٹجی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حزب اللہ, یمن جتنا مرضی طاقتور ہو جائے, یہ بمباری نہیں رکوا سکتے. بمباری رکوانا کسی اور کا کام تھا, وہ ان کا کام تھا جنہوں نے اجلاس بلایا اور کہا کہ ہم تیل بند اسرائیل کا نہیں کریں گے, یہ ان کا کام تھا. حزب اللہ اور یمن بمباری بند نہیں کروا سکتے, انہوں نے آپ کو آزادی لے کر دینی ہے. جنگ انہوں نے تو جنگ چھیڑنی ہے نا, بڑی جنگ کرنی ہے, تو جنگ کرنے میں جنگ رکتی تھوڑی ہے. وہ تو ایک فل اینڈ فائنل وار ہے جس میں انہوں نے مکمل فلسطین کو آزاد کروانا ہے. یہ ظلم رکوانا اور آپ کا اسرائیل کو یہ آنکھیں دکھانا کہ اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو پھر فائٹرز کے ساتھ لڑو, جنگجوؤں کے ساتھ لڑو, آرمی سے لڑو, نہتے لوگوں کے ساتھ نہ لڑو, یہ ان کا کام تھا. اگر وہ جنگ نہ بھی رکواتے تو اسرائیل کو اس چیز کے اوپر تو مجبور کرتے. تو بہرحال تو ایکسس آف ریزسٹنس باہر سے اور اندر سے کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیتنیاہو نے ڈیل نہ کی اور اس کو جنگ کو جاری رکھا تو یہ اسرائیل کے لیے اتنی ہی تباہی لے کر آئے گا جیسے ہمارے اوپر کوئی نیوکلیر بم گرا دیا گیا. تو یہ دو چیزیں ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اندھا دھند ظلم کیے جا رہے ہیں, انجام وہ بھی بھگتیں گے. ان کا اپنا میڈیا بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ قبر کھودنے کے مترادف ہے کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں. تو ان کا گھمنڈ ہے ان کی لیڈرشپ کا, فی الحال وہ جاری ہے, لیکن ثبوت یہ ہے کہ اینڈ گیم میں ان کا کیا ہے, وہ خود اپنی تباہی کے بارے میں بتا رہے ہیں. اگلی خبر ناظرین عراق سے ہے, اور عراق میں ناظرین امریکن کی بہت بڑی خبر ہے. انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے وڈرا نہیں کر رہے ہیں. اب یہ وڈرا نہ کرنا, کیونکہ پچھلے دنوں سے یہ چیزیں چل رہی تھیں, ایک الٹیمیٹم امریکہ کو دیا گیا تھا, امریکہ نے آج اناؤنس کر دیا کہ وہ وڈرا نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے, اور وہاں عراق کی تنظیمیں آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ اگر امریکہ وڈرا نہیں کرتا تو پھر جو ہے نا ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم آ رہے ہیں. 3 دن پہلے انہوں نے ایک بیس کے اوپر بھی اٹیک کیا تھا, کیونکہ اسی ہفتے اناؤنسمنٹ ہونا تھی جو کہ آج ہو گئی ہے. تو انہوں نے ایک سگنل بھی دیا تھا کہ اگر تم نے وڈرا کا اعلان نہ کیا تو جو ہے نا ہم پھر یہ کرنے جا رہے ہیں, بیسز کے اوپر اٹیک, اور ایک مکمل اٹیک ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ عراق سے وڈرا کرنے والا ہے, وہ اعلان کرنے جا رہا ہے, لیکن اس نے اعلان یہ کر دیا کہ ہم وڈرا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ, اور آج ایک خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ کا یہاں سے وڈرا نہ کرنا از لنکڈ ٹو نائجر. اب وہی افریقن گریڈ, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تمام چیزیں لنک ہے, چونکہ نائجر سے ان کی فوجیں نکل رہی ہیں, تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جگہ جگہ سے فوجیں نکالیں. تو یہ بھی ایک طرح کی خبر ہے, المیدین اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی لنک ہے. پھر یہاں پر ایک بڑی جنگ, اور لیبنان جنگ, اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم براہ راست, تو بہت ساری چیزیں آپس میں جڑ رہی ہیں. لیکن خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں نکل رہے, تو نہیں نکل رہے, تو عراق کی فورسز یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر تیار ہو جائیں. اور سگنل بھی 3 دن پہلے یعنی 72 گھنٹے پہلے انہوں نے دیا ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن اب ذرا اگر ہم آ جائیں وائڈر کینوس کے اوپر, تو بہت بڑی چیز ہو گئی ہے. اب بہت بڑی, یہ نیوکلر جنگ کی طرف ہم نہیں جا رہے, تو پھر اور کیا ہے ناظرین. ہوا یہ ہے کہ روس کا نیوکلر بم چرانے کی کوشش کی گئی ہے تھرو ا نیوکلر بمبر. ایک ان کا بمبر جو ہے اس کو ہائی جیک کر کے, جو کہ نیوکلر کیری کر سکتا ہے اس کو. اب یہ دیکھیں نا کہ فیڈرل سیکیورٹی سروسز تھاٹس اٹیمپٹ ٹو ہائی جیک رشین اسٹرائک بمبر. اب یہ بمبر جو ہے نا یہ نیوکلر کیری کرتا ہے, تو بمبر کو نیوکلیر کے ساتھ جو ہے وہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی. اور رشیا بتا رہا ہے نیٹو انوالومنٹ ان دا اٹیمپٹ ہائی جیکنگ آف رشین Tu-22 میزائل لانچر واز ریویلڈ. رشیا نے براہ راست الزام لگا دیا ہے کہ یہ نیٹو کی سازش ہے, کیا یوکرین نے, لیکن پیچھے نیٹو کی پوری حمایت تھی. یوکرینین ملٹری انٹیلیجنس ٹرائیڈ ٹو ریکریوٹ ا رشین پائلٹ ٹو ہائی جیک دا Tu-22 M3 بمبر, کہ انہوں نے ایک رشیا کا پائلٹ اپنے لیے مطلب اس کو خریدنا چاہا کہ اس کے ذریعے وہ یہ لے کر آئیں گے بمبر. مطلب اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رشیا کا نیوکلر بم چرانے کی کوشش کی گئی ہے. رشیا کا نیوکلر بم چرانے, حالات اس لیول کے اوپر وہاں پر جا چکے ہیں. اس کے جواب میں رشیا نے براہ راست دارالحکومت کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. یہ 2 سالوں کی جنگ میں سب سے بڑا اٹیک کہا جا رہا ہے. بہت بڑی وہاں پر کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, بہت بڑا یہ اٹیک کہا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے، تو اور روس نے کہہ دیا یہ نیٹو کا کام ہے. تو اب روس اس کے اوپر مزید کیا ریئیکٹ کرتا ہے؟ فی الفور ان کا ریئیکشن یہ آیا کہ انہوں نے دارالحکومت کے اوپر میزائل داغے ہیں، دارالحکومت کے اوپر بمباری کی ہے، اتنے بڑے بم گرائے ہیں کہ 2 سالوں میں اتنے نہیں گرائے. تو بات جو ہے نا یہ نیوکلیر کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی صرف میں بنیادی وجہ ون لائنر یہ ہے کہ آپ مڈل ایسٹ میں بھی اور یوکرین میں بھی بند گلی میں ہیں. آپ جو ہے نا جنگ کو اس نہج کے اوپر لے کر گئے ہیں کہ ہاؤ ٹو اینڈ دا وار، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. فلسطین کی جنگ کو آپ اس نہج کے اوپر لے کر گئے 1,86,000 شہادتیں کرنے کے بعد کہ اب اس وار کو آپ اینڈ کریں گے تو کیا سلوشن ہے؟ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. یوکرین کی جنگ کیسے بند ہوگی؟ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے. رشیا کہتا ہے کہ جو علاقے ہم نے قبضہ کر لیے یہ ہمارے پاس رہیں گے. اگر ایسے ہی معاہدہ ہوتا ہے تو یورپ کے لیے یہ مکمل شکست ہے، امریکہ کے لیے اور نیٹو کے لیے، وہ کبھی بھی اس کو قبول نہیں کریں گے. رشیا کبھی بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ وہ ان علاقوں سے پیچھے ہٹے. تو یہ مطلب کیسے آپ یہاں پر کیسے بند کروائیں گے؟ مڈل ایسٹ میں آ جائیں، فلسطین کا اصولی حق ہے کہ ان کو فلسطینی ریاست ملے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست نہیں دیں گے، یہ تو دہشت گرد ریاست ہوگی. تو پھر آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ تو آپ دونوں معاملات کو اس نہج کے اوپر لے کر گئے ہیں کہ دنیا کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو اب نیوکلیر کی طرف بات بڑھ گئی ہے. نیٹو سمٹ جو ہونے جا رہا ہے دنیا کے فیوچر پر سب سے امپورٹنٹ ہے، اس پہ خبر ہے نیٹو سمٹ ٹو بی اینگزائٹی ریڈن ایز ٹرمپ ون لومز واش پوسیز. اب وہاں پر پھڈا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹرمپ جیت رہا ہے. ٹرمپ کہتا ہے کہ وہ تو نیٹو کے خلاف ہے. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، دونوں چیزیں. اگر ان کو یقین ہو گیا کہ ٹرمپ آ رہا ہے تو اگلے 3 مہینوں کے اندر یعنی نومبر سے پہلے صدارتی انتخابات سے پہلے نیٹو کچھ بڑا کرنے کی کوشش کرے گا. اگر ان کو یقین ہو گیا، جو کہ آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہاں پر کلیئر ہو رہا ہے امریکہ میں کہ ٹرمپ جیت رہا ہے، تو انہی 3 مہینوں میں وہ کچھ کریں گے. اور اگر بائیڈن کنٹینیو کر گیا تو پھر تو ان کے پاس اگلے 4 سال ہیں، پھر وہ پتہ نہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں بچاؤ کہیں پر بھی نہیں ہے. ہنگری کے پرائم منسٹر جو پہلے زیلنسکی کے پاس گئے، اس کے بعد پیوٹن کے پاس گئے، اب وہ چائنا پہنچ رہے ہیں، بیجنگ پہنچ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیں مطلب کچھ امن پسند طاقتیں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ان کا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہو رہا. آخری خبر ناظرین فرانس کے حوالے سے، اور بہت بڑی خبر ہے. اب فرانس میں پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. فرانس میں وائلنٹ اس وقت مظاہرے شروع ہو گئے. فرانس میں الیکشن ہوا جس میں ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے کہ میکرون ہار رہا ہے. جو فار رائٹ پارٹی ہے، دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار فرانس میں فار رائٹ پارٹی جیت رہی تھی. پہلا راؤنڈ ہوا، وہ میجورٹی کے ساتھ جیت رہے تھے، اور یہ مطلب 100% یہ طے تھا کہ وہی جیت رہے. بھائی کلیئر ہو گیا نا. لیکن ابھی جو دوسرا راؤنڈ مکمل ہوا ہے تو وہ تو بہت پیچھے رہ گئی ہے، وہ تیسرے نمبر پہ آئی ہے، اور میکرون اور اس کا الائنس ہے وہ جیت گیا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا مظاہرے شروع ہو گئے، وائلنٹ مظاہرے. اور یہ دیکھیں کہ 2 دن پہلے وہاں پر 30,000 سیکیورٹی گارڈز ہے، وہ مطلب سیکیورٹی کے اہلکار وہ پورے فرانس میں تعینات کیے گئے تھے. تو اب وہاں پر مشکوک چیزیں آ رہی ہیں کہ بھائی یہاں پر الیکشن ہو رہا ہے، برطانیہ میں بھی تو الیکشن ہوا ہے، تو وہاں پر 30,000 سیکیورٹی کے اہلکار تعینات کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو مطلب کچھ نہ کچھ اندر ہوا ہے. تو وہاں فرانس کا معاملہ کس رک جاتا ہے کہ جو ان رزلٹ آیا ہے تو مظاہرے تو الگ چیز، وائلنٹ مظاہرے وہ رزلٹ کے ساتھ ہی شروع ہو گئے ہیں. تو اب وہاں پر کیا نتیجہ نکلتا ہے دیکھتے ہیں. تو یہ ساری تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.